दादियों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और फज़ल करम हुआ कि उसने हम सबको ईमान जैसी अजीम शान नेमत से माला माल फरमाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। अल्लाह ने हम सबको ऐसा दीन दिया है कि जिस दीन के बारे में फरमाया गया कि ये दीन मुकम्मल दस्तूर हयात है। इस दीन के अंदर आपको पैदाइश से लेकर के मौत तक जो एक ज़िंदगी गुजारने का सफ़र है, ये पूरा का पूरा मुकम्मल अल्लाह ने करके भेजा है कि आपके यहाँ विलादत हो, बच्चे की पैदाइश हो, उस वक्त से लेकर बचपन की ज़िंदगी, फिर जवानी की ज़िंदगी, फिर बुढ़ापे की ज़िंदगी, माँ बाप के साथ किस तरह रवैया करना है, औलाद के किस तरह हुकूक अदा करना है, औलाद की कैसी तरबियत करना है, पड़ोसी का किस तरह हक अदा करना है, माशरे के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, लेन देन का मामला किस तरह करना है, अल्लाह से कैसा ताल्लुक़ हो, मस्जिद से कैसा ताल्लुक़ हो, मदरसे से कैसा ताल्लुक़ हो, बाजार से कैसा ताल्लुक़ हो, खुशी गमी के मौके पर हमारा क्या रवैया हो, मौत मैयत के मौके के ऊपर हमारा क्या नज़रिया हो, ये तमाम चीज़ें दीन के अंदर मौजूद हैं और अल्लाह ने तमाम चीज़ों को आसान कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक के अंदर, अद्दीनु युस्र, कि दीन आसान है, बिल्कुल आसान है। आप ज़रा ये सोचिए कि बाज़ ऐसे अल्लाह वाले होते हैं जो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें जब हम दीन से दूर होते हैं तो हमें जुमा पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा तो बहुत दूर की बात, जुमा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो दीन के करीब होते हैं, जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है, तो उन लोगों के लिए सर्द रातों में, रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़ना भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि जब बंदा एक कदम आगे बढ़ाता है अल्लाह की तरफ तो अल्लाह उसकी रहनुमाई फरमाते हैं, उसकी मदद फरमाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इब्तिदाई इस्लाम के अंदर शुरू के अंदर जब अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई, आपने नबूवत का ऐलान किया, तो एक तरफ अकेले अल्लाह के रसूल थे और दूसरी तरफ पूरी दुनिया थी। खास करके उस वक्त जो मक्का के लोग थे वो इतने जालिम लोग थे कि वो ऐसे जालिम लोग शायद आज तक आए हों। इतना जुल्म और बर्बरियत, यहाँ तक कि किताबों के अंदर लिखा है कि अगर कोई औरत जा रही होती थी तो आपस में शर्त लगाते थे कि इस औरत के पेट में लड़का है या लड़की है, और फिर उस औरत का पेट फाड़ देते थे, फिर उसके अंदर से दिखाते थे बच्चा निकाल कर कि ये देखो लड़का है या लड़की। ऐसी हालत थी। और जिंदा गुलाम के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देते थे। जब वो गुलाम आग की जलन की वजह से चिल्लाता था, शोर शराबा करता था, तो ये लोग अपनी महफिलों का आगाज करते थे, जश्न मनाते थे, खुशी मनाते थे। किसी गुलाम को खंभे के साथ बांध देते थे, फिर निशाना लगा देते तीर से कि आओ देखें इसकी बाईं आंख की पुतली के अंदर तीर जा सकता है कि नहीं, फिर उसकी आंख फोड़ देते थे अपना निशाना चेक करने के लिए। ऐसी जिहालत थी, ऐसा जुल्म और बर्बरियत का माहौल था कि शराब बिल्कुल शरबत की तरह पी जाती थी। कोई गुनाह नहीं था जो उस वक्त ना हो रहा हो। ऐसे जालिम लोग थे कि कोई बादशाह उन पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं होता था। तमाम लोग कतराते थे कि इनके ऊपर कौन हुकूमत करे, इनको संभालना नामुमकिन है। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, और ऐसा नहीं कि आपको नहीं सताया गया, आपको भी बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, आप डटे रहे और ऐसा डटे कि आज उस मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है जो हम और आप सब मस्जिद के अंदर जमा हैं। अगर आज हम माहौल का, दौर का, जमाने का बहाना बना देते हैं कि अरे वो दौर और था, ये दौर और है, खुदा की कसम इस दौर से करोड़ गुना वो दौर सख्त था। इस वक्त अल्लाह का नाम लेना कोई जुर्म नहीं है, नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह का नाम लेना जुर्म था। वो तो बिलाल हबशी से पूछो, जब वो कहते थे अहद अहद, तो उनके सीने के ऊपर पत्थर की बड़ी सी चट्टान रख दी जाती थी और फिर उनको दबाया जाता था, उनकी गर्दन पर पांव रख दिया जाता, इसलिए
کہ وہ اللہ کا نام نہ لے، لیکن اس حال میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا کہ آپ طائف والوں کی محبت میں آ کر کے گئے تھے کہ لاؤ طائف والوں کو جو ہے دین کی بات بتائیں، لیکن ان لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، پتھروں کی بارش کر دی، آپ کو لہولہان کر دیا، آپ کو ریزہ ریزہ بدن زخمی کر دیا آپ کا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جو جتنی بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے اس کے جذبات بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ نبیوں کے اندر یہ عادت نہیں ہوتی کہ نبی کسی سے بدلا لے، بلکہ ان کے اندر معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جن طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے لیے دعا کی اور آگے چل کر کے ان کی نسلیں مسلمان ہوئی۔ جو عورت آپ کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، جو بوڑھی عورت آپ راستے میں نکلتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو آپ کے اوپر کوڑا ڈال دیتی تھی، ایک نہیں روزانہ کا اس عورت کا یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ جب اس نے کوڑا نہ ڈالا تو حضور نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے، پتہ چلا وہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول دیکھیے، دین اسی کا نام ہے، دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ ہمارے اندر نرمی ہے، ہمارے اندر کس طرح ایک دوسرے سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارا من چاہے نہ چاہے، ابا بوڑھے ہو گئے، ابا کی کھانسی اچھی نہیں لگ رہی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ ایک وقت تھا یہ ابا جوان تھا، ہم بچے تھے، ہمارا رونا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس وقت یہ اپنے آپ کو سمجھاتا تھا، آج یہ بوڑھے ہیں تو آج ان کی ہم خدمت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہی اور اس عورت کی آپ نے تیمارداری کی، آپ نے حال احوال لیے، اس عورت کی خبر معلوم کی، تو وہ عورت آپ کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کی دین کی داعی بن گئی۔ اسی طرح جو بوڑھی عورت آپ کا نام سن کر کے مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی کہ ہم مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ محمد نامی ایک شخص آیا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول خود ان کا سامان اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور چل دیے راستے میں اور ان کو منزل مقصود تک پہنچایا اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ اماں جان میں محمد ہوں، اور وہ عورت رخصت ہونے لگی، جب اس نے نام پوچھا تو حضور نے کہا کہ اماں میں ہی وہ محمد ہوں جس سے آپ پیچھا چھڑا کر بھاگ رہی ہیں، تو وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اخلاق، ہمارے اندر کی نرمی، ہم یہی اصل دین ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر تھے اور مسجد نبوی کے اندر تھے۔ آپ ذرا سوچئے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل مسجد مسجد حرام، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے کیونکہ وہ نبی کی مسجد ہے۔ تو مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آیا، وہ تھا غیر مسلم بدو تھا، وہ آیا اور مسجد نبوی کے صحن میں استنجا کرنے لگا، آنگن میں مسجد نبوی کے پیشاب کرنے لگا۔ آج اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی آ کر ایسا کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی وہاں موجود تھے، حضرت عمر اور دیگر صحابہ لپکے ان کی طرف بڑھے کہ لاؤ ان کو مارے، ان کو ڈانٹے، یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن حضور کے اخلاق دیکھیے، حالانکہ حضور سے زیادہ مسجد کا احترام کرنے والا کون ہوگا؟ حضور نے اپنے صحابہ کو روک دیا اور فرمایا کہ اس کو مکمل استنجا کر لینے دو۔ پھر انہوں نے، جو وہ صحابی تھے، وہ جو بدو تھے، استنجا کر انہوں نے استنجا کیا، اس کے بعد حضور نے خود محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں گندگی اور ناپاکی نہیں کیا کرتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کو دھل صاف کر دو، اور پھر انہوں نے اس کو صاف کیا۔ پھر وہ جو مسجد نبوی کے اندر آیا تھا، جس نے استنجا کیا تھا، وہ شخص اپنے قبیلے گیا اور پورے قبیلے کے ساتھ واپس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے بھی اور میرے پورے قبیلے کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا سکھائیں۔ یہی میرے بھائیوں اصل دین ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھنا بہت زیادہ شروع کی، ساری رات تہجد میں گزار رہے تھے، تو اللہ نے منع کر دیا، کہا قم اللیل نصفہ و انقص منہ قلیلا، اے نبی جی آپ ساری رات نمازیں نہ پڑھیے کہ کہیں آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، آپ کی جان نہ چلی جائے، آپ نے بہت زیادہ غم لیا امت کا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ امت کی اتنی فکر نہ کیجیے کہ آپ کی خود جان چلی جائے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق غیروں کے سامنے پیش آئے تو اللہ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے شاباشی دی
سورہ نون کے اندر ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ نے فرمایا ہے نبی جی آپ کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں. یہ میرے بھائیو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے. آج دین نہ ہونے کی وجہ سے، دین اور خاص کر اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ایک باپ اپنے بیٹے سے دور ہے. ایک سگا بھائی جنہوں نے بچپن میں ساتھ میں آنگن کے اندر وقت گزارا تھا، ایک بستر میں لیٹے تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی انگلی پکڑ کر اسکول لے جاتا تھا، آج 10 سال 5 سال 2 3 سال ہو گئے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وہ بہن جس نے اپنے چھوٹے بھائی کا پیشاب اور پاخانہ دھویا تھا، آج اس بہن کا حال احوال لینے کے لیے چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی تیار نہیں ہے. آج وہ ماں باپ جس ماں نے 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا تھا، نہ جانے کیسی کیسی مشکل راتیں اور مشکل گھڑیاں گزاری تھی، وہ باپ جو سارا دن محنت مزدوری کر کے بھوکا سوکھا رہ کر روٹی سوکھی کھا کر گرم سرد ہوائیں برداشت کر کے لوگوں کی گالیاں برداشت کر کے نہ جانے کتنے فاقے کر کے خود نمک روٹی کھا کر اپنی اولاد کو جو بہتر سے بہتر کھلاتا تھا، اپنی اولاد کے لیے جو پروان چلتا تھا، وہ دن کو دن نہیں سمجھتا تھا، رات کو رات نہیں سمجھتا تھا، وہ باپ آج جب بوڑھا ہوا ہے تو آج اولاد اس کی حال احوال لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ گے، پروفیسر بناؤ گے، انجینئر بناؤ گے، تو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ دب کر بات کرو گے اپنی اولاد سے کہ میرا بیٹا انسپیکٹر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا پروفیسر ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میرے بیٹے کی شان کے خلاف ہو اور میرا بیٹا مجھے ڈانٹ دے. لیکن جب آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ گے، جب آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ گے، جب آپ اپنے بیٹے کو دین پڑھاؤ گے، جب آپ اپنی بیٹی کو دین پڑھاؤ گے، تو جب آپ بڑے ہو کے بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کی بیٹی ڈرے گی، آپ کا بیٹا ڈرے گا کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو میرے ماں باپ کی شان کے خلاف ہو اور میں جہنم کے اندر چلا جاؤں. میرے بھائیو دین بہت ضروری ہے. دین زندگی کے اندر ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے. اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. بڑے بڑے دنیا میں آئے ایک جھٹکے تھے، وہ کل مستان روڈ کے اوپر انتقال ہوا، بالکل صبح لڑکا دکان پر سامان لینے گیا، گھر آیا 5 منٹ میں درد ہوا اور ہارٹ اٹیک پڑا اور فوراً انتقال ہو گیا. 22-23 سال کی عمر ہوگی لگ بھگ لڑکے کی مستان روڈ کے اوپر، ترنت 10 منٹ کے اندر انتقال ہوا اور نماز جنازہ کام ختم. یہ جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے اور جس معاشرے اور سماج کے لیے آج نوجوان اپنی زندگی خراب کر رہا ہے، نمازوں سے دور ہے، روزے سے دور ہے، تلاوت سے دور ہے، خدا کی قسم کل جب آپ بوڑھے ہوں گے یہی اولادیں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی. اور جب آپ مریں گے، قبر کے اندر جائیں گے، تو سب سے پہلا جو آپ سے سوال کیا جائے گا وہ اولاد کے بارے میں نہیں کیا جائے گا. وہ سوال یہ ہوگا من رب کا، کہ رب کون ہے؟ تم نے من چاہیے زندگی گزاری، رب چاہیے زندگی کیوں نہیں گزاری؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں. خصوصی طور پر ایک ماں باپ کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو گے تو ایک تربیت کی بنا پر نہ جانے کتنے لوگوں کی تربیت ہوگی اور سب کا کھاتا آپ کے حصے میں آئے گا. اگر آپ کی اولاد نافرمان ہوگی تو قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ نمک دال کے اندر نمک تیز ہو جاتا تھا تو آپ بیوی کو ڈانٹتے تھے، آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتے تھے، اب آپ کا بیٹا کما کر لا کے نہیں دیتا تھا تو آپ اس کا یقین کرتے تھے، کھانا بند کر دیتے تھے. لیکن یہ بتاؤ تم نے کبھی اس کی پڑھائی کے اوپر زور دیا؟ تم نے کبھی اسے اس لیے صبح اٹھایا؟ آج ماؤں کا کیا حال ہے؟ آج ماؤں کا یہ حال ہے جن ماؤں کے بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ ماں کہتی ہے صبح کہ بیٹا اٹھ جاؤ جلدی اسکول جانا ہے تمہیں. کون ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کے جگاتی ہو کہ بیٹا اٹھ جاؤ فجر پڑھنا ہے، بیٹا جلدی سو جاؤ تاکہ صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ دین ہماری زندگی سے نکل گیا اور اس دین کے نکلنے کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ امت جو اسیر غم و آلام ہے تابش، دنیا کے ہر ایک گوشے میں بدنام ہے تابش، سرکار سے دوری کا یہ انجام ہے تابش، سب اپنے ہی اعمال کا پھل ہم کو ملا ہے. اور یہ جو آج ساری دنیا کے اندر امت ذلیل و خوار ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین سے ناشنا، ہم دین سے دور رہے. خدا کی قسم وہ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ جب ایک باپ، ایک بھائی، ایک ماں، ذرا سوچیں کہ قیامت کا کتنا ہولناک منظر ہوگا جب وہ جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، لیکن ایک طرف کسی کا بھتیجا کھڑا ہو جائے گا، کسی کا بھانجا کھڑا ہو جائے گا،
کسی کی بھانجی کھڑی ہو جائے گی، کہے گی اور کہے گا کہ اے اللہ یہ میرے ماموں ہیں، اے اللہ یہ میرے بڑے ابو ہیں، اے اللہ یہ میرے چچا ہیں، اے اللہ یہ میرے ابا ہیں، بے شک ان کی زندگی گنہگاری کے اندر گزری ہے، اے اللہ میں جنت میں جاؤں گی، مجھے ان کے بغیر اچھا نہیں لگے گا، اے اللہ میں حافظ قرآن ہوں، میری بدولت میرے دادا کو جنت بھیج دیجیے، میری دادی کو جنت بھیج دیجیے، میرے بھائی کو جنت بھیج دیجیے۔ 7 ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا ایک حافظ قرآن کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، جن کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ فلاں صاحب جہنمی ہیں اور فرشتوں کو حکم ہو چکا تھا کہ ان کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دو، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بیٹا بول پڑے گا کہ اے اللہ دنیا کے اندر ان کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا تھا، جنت میں بھی ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے ہمارے ابا کو بھی بھیج دیجیے۔ اور ذرا سوچئے کہ اس دن جب ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی، جب اس بھتیجے کی، اس بہن کی، اس بیٹی کی، اس بھائی کے، اس اولاد کے حفظ کرنے کی سفارش کی بنا پر آپ جنت جاؤ گے تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت اس وقت آپ کو وہ اعزاز دے گا، ان کے والدین کو ایسا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، یعنی ایسا لباس پہنائے گا اللہ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کی قیمت زمین اور آسمان کو بیچ دیا جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، ایسا ریشمی لباس، خوبصورت لباس، اور اللہ رب العزت تاج پہنائیں گے۔ میرے بھائیوں، بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کی اولادیں حفظ قرآن کی دولت سے معمور ہو گئی، اور ان کی بڑی محنتیں ہیں، بڑی کوششیں ہیں، انہوں نے ہر طرح اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے اپنی کسی مال کی نہ چاہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تعلیم پر زور دیتے ہوئے انہوں نے قربانی دی، تو آج الحمدللہ ایسا وقت آیا ہے کہ آپ کے اسی گاؤں میں 4 بچیوں کے حفظ مکمل ہو چکے ہیں، اور گڑیا ماؤں کے ہمارے الیاس بھائی کے لڑکے ان کا حفظ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ 7 مارچ کو دستار بندی کا جلسہ رکھا